चलो जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तफ़सीर अल क़ुरआनिल करीम सूरतुल बक़रा आयत नंबर 255। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। लेक्चर नंबर 88। अल्लाह ताला ही इलाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। आज हम उसकी 5वीं दलील जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में पेश की कि मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, कौन है वो जो उसके पास उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करे। कौन है, किस में, यानी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर किसी की सिफारिश की जाए। यहाँ इस आयत करीमा में ये बात साबित हुई कि सिफारिश होगी तो अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ। मतलब ये कि कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई वली, कोई बुज़ुर्ग, कोई उस्ताद, कोई दरवेश अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी की सिफारिश ना करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सिफारिश के लिए जाएंगे तो अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और उस दिन अल्लाह ताला वो तस्बीहात, कलिमात, अल्लाह की तारीफ़ात, रसूल सल्लम ने फरमाया वो उस दिन अल्लाह ताला मुझे वो कलमे इल्क़ा करेगा जो उससे पहले मैंने अल्लाह की तस्बीह नहीं की होगी। तो मैं सजदे में पढ़कर, गिर कर अल्लाह की तस्बीहात करूँगा जो उस दिन अल्लाह ताला सिखाएगा, इल्क़ा करेगा। और कब तक, जब तक रब चाहेगा मैं सजदे में ही पड़ा रहूँगा, सजदे में ही पड़ा रहूँगा। सही बुखारी 7410। सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला फिर अपनी तारीफ़ सिखाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ें करेंगे। कब तक, जब बादशाह चाहेगा। पड़े हुए हैं सजदे में और अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखो कितनी बेबसी है इंसान की। इमामुल अंबिया, सरदार अंबिया हैं, लेकिन रब के सामने सजदे में पड़े होकर रब की तारीफ़ें ही किए जा रहे हैं, रब के गुस्से को ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन रब कहार होगा। और इतना कहार कि उससे पहले भी कभी इतना कहार ना हुआ था और ना बाद में इतना कहार होगा, गुस्सा आएगा। किसी को दम मारने की इजाज़त नहीं होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर, सजदे की कैफियत जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा सजदे में पड़े रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रअसका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठाइए अपना सर और मांगिए, सवाल कीजिए। देखिए ये अब अल्लाह की इजाज़त है। मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि।
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر رہے، بلکہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور سجدے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کب تک سجدے میں رہیں گے؟ جب تک وہ حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ چاہے گا، پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جانے اور علی کا رب جانے، حسین جانے، حسین کا رب جانے، پشتن پاک جانے اور رب جانے، ہم تو ملنگ ہیں علی کے اور حسین کے، حسین کے گھوڑے کے پالنے والے ہم۔ یہی عقیدہ تو مکہ کے مشرکین کا تھا، وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، الی اللہ زلفی، ہم تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم ان کی عبادتیں نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بزرگوں کو راضی رکھتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، جن کی نظر نیاز زندوں کی اور مردوں کی سفارشی مانے ہوئے۔ اور آج بھی یہی عقیدہ امت محمدیہ کی اکثریت کا ہے کہ یہ جتنے بزرگ ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تو فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، میری اجازت کے بغیر کس کو جرت ہوگی کوئی بات کر سکے۔ دیکھیے قرآن مجید سورۃ نبع 38 نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے والملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ جو سردار فرشتہ ہے، جس کی ہیبت، جو ہر نبی پر وحی لانے والا، اللہ کا قریب، فرشتوں کا سردار، وہ بھی صف کے اندر کھڑے ہوئے۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا۔ دیکھیے سب کے سب کھڑے ہوئے۔ اب امام الانبیاء جن کا کائنات میں کوئی برابری نہیں کر سکتا، انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ، وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب پوچھئے ان لوگوں سے جو پشتن پاک کو سب کچھ ہی سمجھتے ہیں اور اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوان محمدی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جنت کے سردار کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ کہا کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اس لیے نواسۂ رسول کا یہ مقام ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پھر کیا ہوگا؟ نواسۂ رسول ہونے کی وجہ سے ان کو مقام ملا، تو رسول کا مقام کیا ہوگا؟ ان سے بھی اوپر۔ وہ سجدے میں گرے ہوئے، صحیح بخاری ہے،
اور بات نہیں کر رہے اور صرف اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ اجازت دے گا تو پھر رب امتی، پھر اپنی امت کو یاد کریں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں تو پشتن پاک کی وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم مار سکیں گے؟ یا کوئی بزرگ یا پیر یا فقیر یا کوئی درویش؟ سبحان اللہ۔ وقال ثوابا، اور جس کو اجازت دے گا رب وہ بات بھی درست کرے گا، درست بات کہے گا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی منوا سکتا ہے، یہ کفر ہے۔ ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ان میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء اور عوام الناس، عالم جاہل، غریب امیر، امام مقتدی، سب مل کر اللہ سے کوئی بات منوانا چاہیں تو اللہ مجبور ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، قطعاً نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو کسی سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت میں مجبور ہو کر اس کی بات مان جائے، یہ جہلاء کا عقیدہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کسی انسان کا مقام ہے تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور ہو کر اس کی بات کو مان جائے گا، یہ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ، مکہ کے مشرکوں کا۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے حافظ سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، اولاد سفارش کرے گی، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نامینیٹ کرے گا ان بندوں کی اگر تم سفارش کرو تو میں تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں۔ ہر ایک کی نہیں کہ کوئی مشرک، بدعتی، مجوسی، یہودی، ہندو، نہ، موحدین کی جو گناہگار ہیں اور جہنم میں جل رہے ہیں لیکن ایمان ان کے اندر تھا، ان کی سفارش کر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اجازت دے گا تو پھر آگے بات بنے گی۔ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے۔ سامنے سے مراد موجود چیزیں اور پیچھے سے مراد غیب، غیب کا علم۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ۔ دلیل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں شعور کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب جو شخص غیب کی خبریں لینے کے لیے اپنا ہاتھ کسی نجومی، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے کہا تو سچ ہے، ماضی، حال، مستقبل کی خبریں لیتا ہے، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ایک حدیث میں 40 دن تک اس کی اللہ تعالی
نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس نے غیب کی خبریں، اب دیکھیے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا خبر کہ قارعہ کیا ہے؟ قرآن ہے یہ، قرآن مجید، کہ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس۔ فلا یظہر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کی خبر وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، جب ظاہر کر دیتا ہے تو اس بندے کے لیے یا فرشتے کے لیے وہ غیب ہی نہیں رہتا۔ جب اسے بتا دیا، میں آپ کو بتا دوں موبائل فلاں الماری میں پڑا ہے، تو آپ کے لیے تو غیب نہیں ہے، جب تک نہ میں نہ بتلاؤں غیب ہے۔ غیب کی ڈیفینیشن میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب، غیب کا علم اللہ تعالیٰ نہ بتلائے اور بندے کو پتہ ہو، بندے کو پتہ ہو، یہی تو عقیدہ برباد ہوتا ہے مشرکین کا، اہل شرک کا۔ مولانا پیر نظام الدین اولیاء ملتان والا، اس کی قبر پر ایک عورت آئی اور اولاد مانگی، اس نے کہا اولاد تو نہیں ہے، تقدیر میں تیرے اولاد ہے ہی نہیں۔ اللہ، اب یہ غیب کی خبریں، یہ غیب کی خبریں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہر بات وحی کے ذریعے بتلایا کرتے تھے، آسمان سے وحی اترتی بتلا دیتے۔ اس پر بڑے دلائل ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے زبان درازی کی، اللہ کے پیغمبر بھی پریشان ہو گئے، آسمان سے کوئی خبر نہیں آ رہی، ہار گم ہوا، اونٹنی گم ہوئی، کوئی خبر نہیں آ رہی۔ جب اللہ نے بتلا دیا، کہا وہ سامنے وہ درخت کی بندی ہوئی اٹھا کے لے آؤ جنگل سے۔ سبحان اللہ۔ تو غیب کی خبریں، غیب کی تعریف، عطائی غیب، یہ بھی غلط ہے۔ غیب عطا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کے ذریعے اللہ کے پیغمبر نے بات کرنی، بس جب بھی بات کریں گے وحی کے ذریعے۔ اور جو لوگ ان پیروں اور فقیروں اور درویشوں کو غیب کے بھی انہیں سب پتہ ہے، پیر صاحب تو دیکھتے ہیں، پیر صاحب کا ہاتھ تو بہت لمبا ہے، پیر صاحب کی نگاہیں جہاں بھی ہم ہوں گے ہمارے سر پر ہاتھ بھی ہوگا اور ان کی نگاہوں کے اندر بھی ہم ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا، قرآن مجید ہے، سورۃ النمل 65 نمبر آیت، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، یہ بھی شعور نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جس بندے کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں خود کب اٹھوں گا، وہ لوگ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسے ہر چیز کا علم ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ زندوں کے ساتھ تو کیا کچھ حالات دیکھ لیں کہاں تک ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ہی کو علم ہے ہر شے کا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ہر چیز کی خبر جب اللہ کو ہے تو پھر عبادت بھی اس کی ہوگی، الہ بھی اسی کو مانا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے علم اور اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا۔ سبحان اللہ، کمال نہیں ہے؟ پتوں کی تعداد ہی کوئی نہیں گن سکتا۔
کتنا ہی بڑے سے بڑا پیر اور بزرگ ہے، وہ اپنے سر کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں، اللہ نے اگائے ہوئے ہیں، ان کے بالوں کی تعداد بتا دے گن کر کتنے، گن کر بتلا دے کتنے بال ہیں، بس اسے کو جناب آپ بہت دور تک نگاہ رکھتے ہیں، آپ کے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ گن ہی نہیں سکتا، گن ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے کہو جو آپ کے جہاں آپ کی ایک چلہ کشی ہو رہی ہے اور آپ پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، آپ کے جو اتنے علاقے کے اندر آپ کے گھر کے صحن میں جو پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اس کی تعداد بتائیے ذرا کتنی ہے؟ آپ کے سینے پر جو بال اللہ نے اگا دیے ان کی تعداد بتلائیے کتنی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ، جسے یہی نہیں خبر اپنے جسم کے بارے میں کہ میرے ناک کے اندر کتنے بال اگے ہوئے ہیں، تعداد بتا دے گن کر۔ بڑے سے بڑے پیر کو چیلنج ہے۔ میں ایسی سادی اور جٹ کی بات کرتا ہوتا ہوں نا، اگلے کے دل میں جا کر لگتی کہ سید صاحب جی بہت کچھ جانتے ہیں، ذرا انہیں بتلائیے ناک کے اندر جو بال اگے ہوئے ہیں ان کی تعداد بتلا دو کتنی۔ سبحان اللہ۔ کئیوں کے سینوں پر بال ہوتے ہیں، کئیوں کے ایک ہی دھاری ہوتی ہے ناف کے اوپر بالوں کی، ذرا ان چھوٹے چھوٹے بالوں کی تعداد۔ یہ بازو کے اوپر یہ بال اگے ہوئے ہیں، ہر مرد کے ہوتے ہیں، ان کی بالوں کی تعداد کچھ تو کر کے بتلاؤ۔ جب جواب یہ ہو کہ نہیں جانتے، نہیں جانتے، یہ بزرگ لوگوں کی تو یہ قسمتیں سنوار رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبریں دے رہے ہوتے ہیں، مستقبل میں تمہاری شادی ہو جائے گی، کاروبار چمک جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور خود لاہور کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر گھوڑوں کی لیدیں پھانک رہے ہوتے ہیں۔ بیچاروں کے پاس کوئی چھت بھی نہیں ہوتی، ریلوے پل کے اوپر بیٹھ کر اس پرندے سے 10 لفافے سامنے رکھ کر پوری دنیا کی قسمت اس میں بند کی ہوئی ہوتی ہے اور غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف کیجیے، اللہ سے ڈریے، غیب کی خبر سوائے میرے بادشاہ اللہ کے کسی کو نہیں۔ جب غیب کی خبریں اس کو ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ جب عبادت اس کی ہوگی تو معبود برحق بھی وہی ہوگا۔ نمبر 7، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، جتنا وہ چاہے۔ جب وہ بتا دے گا بس اتنا علم اسے مل جائے گا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دے دیا اور وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ خضر علیہ السلام کو نہیں دیا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورۃ جن 26 اور 27 نمبر آیت۔ غیب کو جاننے والا وہ اللہ ہے، یعنی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات صفات کے علم میں سے کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے وہ اللہ بتا دے۔ ایک اور آیت سورۃ طٰہٰ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ، وہ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے تعریف نہیں کر سکتا۔ جب علم کا احاطہ نہیں تو تعریف کیسے کرے گا؟ اس کی شان کے مطابق اتنی ہی کرے گا جتنی اللہ سکھائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں سجدے کے اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ اس وقت بتلائے گا اب یہ کہو، تو کوئی اللہ کے علم، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔
ہاں، موسیٰ علیہ السلام، ایک چڑیا نے سمندر میں سے چونچ میں پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے چونچ نے سمندر سے۔ صحیح بخاری 122 نمبر دیکھیے۔ آسمانوں کی مخلوق، موٹائی، چوڑائی، لمبائی، اللہ اکبر، کسی کو کیا خبر؟ زمینوں کی مخلوقات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ جب اللہ اتنا علم کا مالک ہے، بے عیب، بغیر کسی نقص کے، تو معبود برحق بھی پھر وہی ہوا نا، عبادت بھی پھر اسی کی ہوگی۔ پھر جتنے یہ معبودان باطلہ ان سب کا رد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں یہ دلیلیں بتلائی ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام اٹھا کر بندے کو مار دیتے ہیں، دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں اور کشتی پھاڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ بیچارے لے کر جا رہے ہیں، اوپر سے آپ نے ان کا تختہ اکھاڑ دیا، دیوار گر رہی تھی آپ نے سیدھی کر دی، کھانا انہوں نے کھلایا کوئی نہیں تھا، لڑکا گزرا تھا پکڑ کے گردن توڑ دیا آپ نے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، خضر علیہ السلام کو نہیں دی، اور خضر علیہ السلام نے کہا نا اے موسیٰ جو اللہ نے تجھے دیا وہ مجھے نہیں دیا، اور جو مجھے دیا ہے وہ تجھے نہیں دیا۔ اب وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے دے، جس کو جتنا چاہے بتلا دے، جب بتلا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا اور اپنا قیدی چھڑانے کے لیے اپنا بیٹا، آپ نے کہا یہ تلوار کیوں ساتھ لایا؟ کہنے لگا تلوار تو ہماری چلی نہیں بدر کے دن۔ آپ نے فرمایا نہیں سچ سچ بتا، اس نے کہا سچ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اور فلانے نے بیت اللہ میں بیٹھ کر وعدہ نہیں کیا تو، اور اس نے تیرے قرضے کا نہیں کہا، تیرے بچوں کی کفالت نہیں لی، اور تو نے کہا یہ دونوں چیزیں سنبھال لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ حیران رہ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اور وہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں اس بات کی، وہاں ہم دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ 1 منٹ میں مسلمان ہو گئے، 1 منٹ۔ اور یہاں مشرک ہوتا تو کہتا واہ واہ دیکھو غیب کی خبریں کیسے نبی بتلاتا ہے کہ تم مکہ میں تھے اور تم نے، اللہ نے بتلایا۔ اور وہ مسلمان ہونے والا کافر جب مسلمان ہوتا ہے یہ کہتا ہے اللہ کے نبی تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں وہاں پر، ہم دونوں نے باتیں کی، معاہدہ کیا، تیاری کی، میں آپ کے پاس آیا، واقعی آپ کو اللہ نے بتلا دیا۔ جب اللہ بتلا دیتا ہے تو وہ غیب نہیں ہوتا، وہ غیب نہیں ہوتا، یہی ہے اللہ۔ تو یہ سارا